बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल अस्रिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 26वें सबक में आपको खुशामदीद। आज के सबक का उन्वान है अल-फ़िअलुल मुज़ारे अल-मुज़क्कर। हस्ब साबिक़ हम सबसे पहले कायदे को पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह आगे सबक की तरफ बढ़ेंगे। कायदा: फ़ेले नहीं जिसमें मुखातब को किसी काम से रोका जाए वो फ़ेले नहीं कहलाता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि फ़ेले मुज़ारे के मुखातब के सीगे से पहले लाम अलिफ ला लगाकर आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, जैसे तज़हबू से ला तज़हब, मत जाओ। तो ये तो था एक उसूल जो फ़ेले नहीं से मुतालिक हमें सिखलाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अल्फाज के मानी की तरफ। अक़ूमु में उठता हूँ, ला तज़हब मत जाओ, यरजिउ लौटता है, वक्त सला नमाज का वक्त, यजलिसु बिअदबिन अदब से बैठता है, अमशी में चलता हूँ, ला तजलिस मत बैठो, अलहाज हाजी, यलअबु खेलता है, मदरसा स्कूल, अखरुजु में बाहर निकलता हूँ, सबाहन सुबह, अलआन अब, मिन हुना यहाँ से, अदीक़ा बुस्तान बगीचा जिसको कहा जाता है। तो ये तो थे आज के अल्फाज। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज के सबक के अंदर अल-फ़िअलुल मुज़ारे अल-मुज़क्कर मुख्तलिफ जुमले सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ताकि हम जान सकें मुज़ारे का अगर सीगा है और मुज़क्कर का है तो वो बहैसियत मुतकल्लिम, मुखातब और गायब कैसे इस्तेमाल होता है। खालिदुन यक़ूल अना तिलमीज़ुन, अना फ़िल फ़स्ली, आख़ुज़ुल किताबा, अक़ूमु मिन मकानी, वम्शी इलल बाब, अफ़्तहुल बाबा, व अख़रुजु मिनल ग़ुरफ़ती, व अज़हबु इलल बैत। तो ये सारे मुतकल्लिम के जुमले थे जो भी हमने सुने, जिसमें अना का इस्तेमाल हुआ। मुतकल्लिम बात करते हुए अपने बारे में बता रहा है, अपना तारुफ करवा रहा है। मैं कौन हूँ, मैं फ़सल में हूँ, मैं किताब लेता हूँ, मैं अपनी जगह से खड़ा होता हूँ, मैं चलता हूँ दरवाजे की तरफ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कमरे से निकलता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ। तो ये तो हो गई अपनी बात बहैसियत मुतकल्लिम, जो हमने पहले भी पढ़ा कि हमज़ा फ़ेले मुज़ारे में जो हमज़ा है वो मुतकल्लिम उसको बना देती है। इसी तरीके से उस्ताद और तिलमीज़ के दरमियान माबैन अगर गुफ्तगू होती है तो उसका कुछ हम अंदाज़ देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ मुज़ारे, फ़ेले अमर, इस टाइप के जुमलों का इस्तेमाल होगा। उस्ताद कहते हैं कुम या खालिद, कुम खड़े हो जाओ। कल ही हमने 25वां सबक था, उसमें फ़ेले अमर से मुतालिक हमने ज़रूरी कवायद पढ़े थे। समझ ना हो तो दोबारा जाके उन्हें पढ़ा जा सकता है। कुम या खालिद, ये खालिद खड़े हो जाओ। तो जवाब में खालिद कहता है अना अक़ूमु, मैं खड़ा होता हूँ। फिर उस्ताद उससे सवाल करते हैं अयना अंता, तुम कहाँ हो, आप कहाँ हैं? तो जो वो जवाब देता है अना फिल फ़स्ल, मैं दरसगाह में हूँ। अब इसमें सवाल था, अयना इस्तेमाल हुआ, और मुखातब के लिए सवाल था तो अयना अंता आ गया। उसी तरीके से खुदिल किताब, अब ये अमर है, खुज़िल किताब, किताब पकड़ो, तो जवाब आएगा आख़ुज़ुल किताब या आख़ुज़ुल किताबा। और फिर अमर है इमशी इलल बाब। अब ये जो ऊपर आपने जुमले पढ़े थे अमशी इलल बाब, अफ्ताहुल बाब, तो उन्हीं के अमर बनाए जा रहे हैं। वो आप देखिए इमशी इलल बाब, तो वो जवाब में कह रहा है अमशी इलल बाब, मैं जो हूँ दरवाजे की तरफ चलता हूँ। उखरुज मिनल गुरफती, अब ये अमर है, तो जवाब में कह रहा है अखरुजु मिनल गुरफती। इस सबक को ऊपर वाले सबक के साथ अगर आप मिला के पढ़ें, समझें, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। आगे उस्ताद कहते हैं इज़हब इलल बैत। अगर याद हो तो ऊपर वाले सबक में उसने कहा था वो अज़हबु इलल बैत, और मैं घर जाता हूँ। तो अब उसी का अगर आपने अमर बनाना है तो कैसे बनेगा? इज़हब, अज़हबु से इज़हब, इज़हब इलल बैत, घर की तरफ लौट जाओ, चले जाओ। तो जवाब वो कह रहा है अज़हबु इलल बैत, मैं घर की तरफ जाता हूँ। तो हमने मुतकल्लिम के सीगे भी पढ़ लिए, उन्हीं मुतकल्लिम का अमर में भी इस्तेमाल देख लिया। अब हम गायब की दो सूरतें देखेंगे। महमूदुन यक़ूल या खालिद, महमूद जो है वो कहता है खालिद को, ए खालिद, अंत तिलमीज़ुन,
آپ شاگرد ہیں، انت فی الفصل، آپ درسگاہ میں ہیں، تأخذ الکتاب و تقوم من مکانک، آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کتاب پکڑتے ہیں اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتے ہیں، وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتے ہیں، وتخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی سینیریو ہے لیکن دو تین انداز میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے میں اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں، کلاس میں آتا ہوں، کلاس سے نکلتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں اور گھر چلا جاتا ہوں۔ دوسرا تھا کہ اس میں اس کو حکم دیا گیا کہ استاد نے کہ بھئی تم کہاں ہو؟ جی میں فصل میں ہوں، کتاب لو، دروازے کی طرف چلو اور کمرے سے نکل جاؤ اور گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ امر تھا اور وہ اس کے جوابات تھے۔ اب محمود جو ہے وہ اس پورے منظر کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ خالد تم طالب علم ہو، اس نے کہا تھا انا تلمیذ، اب اس کو کہا جا رہا ہے تم طالب علم ہو، انت تلمیذ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا انا فی الفصل، اس کو کہا گیا انت فی الفصل۔ تو ان دو جملوں کا فرق ضرور ذہن میں رکھیں آپ۔ تاخذ الکتابہ، تم کتاب پکڑتے ہو، وہ تقوم من مکانکا، اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہو، و تمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتے ہو، و تفتح الباب، اور دروازہ کھولتے ہو، و تخرج من الغرفۃ۔ اب یہ مخاطب کا مستقل آپ کے سامنے صیغے آ رہے ہیں، اور کمرے سے نکلتے ہو، و تذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتے ہو۔ اب اسی سینیریو کو مزید تھوڑا سا بدل کے اگلی مثال ہمیں پڑھائی جا رہی ہے۔ سعید یقول، سعید کہتا ہے خالد تلمیذ، خالد ایک طالب علم ہے۔ اب دیکھیں صرف جملے کا انداز بدل رہا، اب یہ خالد غائب کی طرف بات چلی گئی۔ ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے۔ پچھلی جو آپ نے ایکسرسائز پڑھی اس میں تھا انت تلمیذ، یہاں بتایا گیا خالد تلمیذ، وہاں کہا گیا انت فی الفصل۔ تو آخری اس ایکسرسائز میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہوا فی الفصل، ضمائر کے استعمال کا آپ کو طریقہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہوا فی الفصل بولیں گے جبکہ وہ غائب ہے، اور جب وہ حاضر ہے آپ کے سامنے تو آپ بولیں گے انت فی الفصل، اور اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کہاں ہو تو آپ بولیں گے این انت، تو وہ جواب میں بتائے گا انا فی الفصل۔ ایک ہی جگہ کی تین مختلف صورتیں ہم نے ابھی سمجھی ہیں۔ یا خذ الکتاب، یا مضارع میں استعمال غائب کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو سعید ہمیں خالد کے بارے میں ایک بات بتا رہا ہے، تو وہ کیونکہ غائب ہے لہٰذا وہ یا کا استعمال کر رہا ہے۔ وَيَقُومُ مِن مَّكَانِي، وَيَقُومُ مِن مَّكَانِهِ، اب یہاں غور کیجیے گا، اوپر والے جملے میں تھا وَتَقُومُ مِن مَّكَانِكَ، تم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کیونکہ غائب کی بات ہے تو بات ہو رہی ہے وَيَقُومُ، یقوم سے پتہ چل گیا غائب کی بات ہو رہی ہے، مِن مَّكَانِهِ، تو جو ہا کی ضمیر ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ غائب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَمْشِي إِلَى الْبَابِ، اب یمشی پھر یہ آ گیا تو یہاں سے غائب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَفْتَحُ الْبَابَ وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ وَيَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا آج کے سبق میں کہ متکلم کے لیے ہم نے انا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور امر کے لیے ہم نے خذ، امشی، اخرج، اذهب، یعنی فعل مضارع کے ابتدا سے جو بھی الفاظ ہیں، یا ہے، تا ہے یا حمزہ ہے، اس کو الگ کر کے ہم نے وہاں دو طریقے اپنانے ہیں جو کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھے بھی تھے، گزشتہ سبق میں یعنی 25ویں سبق میں۔ اور پھر تیسری بات، جب اگر آپ مخاطب سے بات کرتے ہیں تو لفظ انت کا آپ استعمال کریں گے، انت تلمیذ، انت فی الفصل۔ اور پھر اگر آپ اسی شخص کے کو غائب شمار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہو جائے گا خالد تلمیذ ہوا فی الفصل یاخذ الکتاب۔ تو فعل مضارع کے اندر حاضر غائب کی جتنی بھی یہ علامتیں ہیں ان کی بیسکلی ہم نے ایکسرسائز کی اس ایک سبق کے اندر، جس میں متکلم بھی تھا، مخاطب بھی تھا، اور تیسری چیز تھی ہماری غائب۔ تو الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے اپنی تمرین کی طرف۔ تمرین کے اندر دو اہداف ہیں، ایک ہے عربی میں ترجمہ کریں اور دوسرا ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں کی طرف۔ شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، یا شاہد ہم مخاطب کر رہے ہیں آپ تو یا ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اب حکم ہے یہاں سے اٹھو، حکم دے رہے ہیں ہم، قم من ہونا یا من ہونا دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ قم من ہونا،
یہاں سے اٹھو. وجلس پھر امر آ گیا, بیٹھ جاؤ. علل کرسی, کرسی پر. تو یہ ترجمہ مکمل ہوا. خالد اسکول جاتا ہے. خالد یذهب الی المدرسہ. اگر آپ دیکھیں ابھی ابھی جو ہم نے ایکسرسائز کی سبق کے اندر جو تھا سعید یقول خالد تلمیذ ہوا فی الفصل, تو وہاں کیا تھا؟ یاخذ الکتاب, یا تھا ویذهب الی البیت. تو یہاں بھی وہی والا ترجمہ آئے گا. خالد اسکول جاتا ہے, خالد کیونکہ غائب کی بات ہو رہی ہے, یذهب الی المدرسۃ. الآن وقت الصلاۃ, میں مسجد جاتا ہوں, اب نماز کا وقت ہے, میں مسجد جاتا ہوں. الآن وقت الصلاۃ, انا اذهب الی المسجد. اب یہ متکلم کا صیغہ آگے. اذهب کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ متکلم کے لیے ہے, اپنی بات ہو رہی ہے. میں اپنے گھر لوٹتا ہوں. انا ارجع الی بیتی, اپنا گھر ہے نا, لہذا بیتی آئے گا اس میں. شاہد اسکول سے واپس آتا ہے. شاہد واپسی کے بارے میں کیا ہے؟ یرجع. تو شاہد یرجع من المدرسۃ, یہاں سے کے معنی میں سے, تو من آئے گا وہاں. اور باغ میں کھیلتا ہے. ویلعب فی البستان, کیونکہ غائب کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم بولتے ہیں تم کھیلتے ہو تو ہم اس کو تلعبو کر دیں گے. اب اور خود کھیلتا ہوں تو العبو کر دیں گے. اب کیونکہ غائب کھیل رہا ہے لہٰذا ہم نے یلعبو کا استعمال کیا. بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے. الصبی یمشی الی امہ, صبی کہتے ہیں بچے کو. یمشی, وہ اب یہ وہی غائب والی بات ہو گئی. یمشی الی امہ. جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے. جمیل یجلس عند والدہ بادب. اب عند آ گیا. دیکھیں چند اسباق پہلے ہم نے عندہ کو پڑھا تھا. عندہ, وراء, یہ جتنے بھی چیزیں پڑھی تھیں. والدہ, یہاں ضمیر آ گئی, اس کے والد. بادب, ادب کے ساتھ. الحمدللہ یہ حصہ تو ہمارا مکمل ہوا. اب ہم اردو میں ترجمہ کریں جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. یا خالد اذهب الی المدرسہ. اذهب آیا تو مطلب امر کا صیغہ ہے. اے خالد مدرسے جاؤ. ولا تذهب الی السوق. اب آج جو ہم نے قانون پڑھا تھا, قاعدہ فعل نہیں کا, تو اس میں کیا تھا؟ لام الف جو ہے وہ شروع میں آئے گی اور آخری حرف کو ہم ساکت کر دیں گے. تو اب ہم نے مثال میں دیکھ لیا, ولا تذهب الی السوق, بازار مت جاؤ بلکہ مدرسے جاؤ, یہ کہا جا رہا ہے. اجلس فی الحدیقۃ ولا تجلس فی الطریق. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے اسے؟ باغ میں بیٹھو, راستے میں مت بیٹھو. اذهب الی المطعم, ہوٹل کی طرف جاؤ, یہ بھی امر ہے. هذا وقت الصلاۃ اذهب الی المسجد, یہ نماز کا وقت ہے, مسجد جاؤ. پھر امر آ گیا. شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا. یذهب سے پتہ چل گیا کہ یہ تو غائب کی بات ہو رہی ہے. تو شاہد صبح مدرسے جاتا ہے. ویرجع الی البیت مساء, اور شام کو گھر لوٹتا ہے. الحاج یذهب الی مکۃ المکرمہ, حاجی جو ہے وہ حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے. ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج. اب کیونکہ حاجی غائب ہے لہذا ہم نے یرجع میں یا کا استعمال کیا. فعل مضارع میں یا غائب کی خبر دیتی ہے. یرجع الی بلدہ, ہی سے پتہ چل گیا کہ یہ حاجی کی بات ہو رہی ہے. بعد الحج, حج کے بعد. تو یہ تھا آج کا سبق الحمدللہ جو مکمل ہوا, جس سے میں نے کل کے سبق میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ابھی تھوڑا سا نیا ماحول ہے آپ کے لیے, لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. صرف توجہ دینی ہے آپ نے. اور جو اصول ہیں فعل مضارع کے کہ یا استعمال ہوگا غائب کے لیے, تا استعمال ہوگا حاضر کے لیے, اور حمزہ استعمال ہوگا متکلم کے لیے. اور کل ہی ہم نے جب مؤنث کے اسباق پڑھے, اصول پڑھے تھے کل کے سبق میں, جو کہ 25واں سبق تھا, تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مؤنث غائب کے لیے بھی تا استعمال ہوتی ہے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے آپ کو صرف صغیر اور صرف کبیر کے اوپر گرفت ہونی ضروری ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ صیغے ہیں کیا. کیونکہ بعض صیغے ایک ہی صیغہ ہے جو کہ دو معنی دے رہا ہوتا ہے, مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی, جس کی مثال تجلسو ہے, ٹھیک ہے, تکتبو ہے. اب یہ مؤنث غائب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور مذکر مخاطب حاضر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن خیر انشاءاللہ پریکٹس رہی تو آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جائیں گے.
اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ان اسباق کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔